अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं मुस्तार अहमद कसाना। 7 तारीख, एक दिन रह गया बस, और अब आप लोगों ने जो फ़र्ज़ है आपका वो निभाना है, और उसमें 24 घंटे रह गए। और 24 घंटे का मतलब ये है कि तैयारियां करनी है आपने, अपने अपनी जो पर्चियां वगैरह हैं वो सारी, जो कुछ भी आपने करना है। और वो उसके ऊपर हमने एक वीडियो भी की थी सरवर बारी साहब के साथ, उसमें पूरी डिटेल्स जो हैं वो दी हुई हैं, तमाम लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं, खासतौर पर पोलिंग एजेंट्स की, वो आप जरूर देखिएगा। और उसमें एक एक चीज उन्होंने बता दिया है कि पोलिंग एजेंट्स को कैसे वहां पे बिहेव करना है, कैसे अगर खुदा न खास्ता कुछ मसला भी होता है तो क्या उसमें उन्होंने अपने आप को कॉन्डक्ट कैसे करना है। तो आज हमारा जो अमेरिकन पैनल है उसमें हम जरा बात करेंगे, लेकिन हमारे वन ऑफ द पैनलिस्ट जो हैं वो आज के दिन जो है वो पाकिस्तानी हुई हुई हैं माशाल्लाह, क्योंकि वो पाकिस्तान पहुंच गई हैं। और डॉक्टर रहीला की मैं बात कर रहा हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है और वोट डालने के लिए पाकिस्तान पहुंची हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर रहीला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो कमिटमेंट शो की है वो वाकई काबिल सताइश है, और उस पर भी बात करते हैं। लेकिन उनके साथ तशरीफ रखते हैं असद फैजी भाई, जो हमारे बड़े ही वेटरन किस्म के और बड़े फायर ब्रांड किस्म के स्पीकर हैं, और साथ उनके रबानी खानजादा साहब हैं, वो भी सियाटल से हैं, दोनों सियाटल से हैं। और डॉक्टर साहब से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि वो जैसे मैच शुरू होना होता है ना, तो उससे पहले एक पिच रिपोर्ट आती है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि पिच रिपोर्ट क्या है, जैसे ही आपने पाकिस्तान में लैंड किया है तो पिच क्या बता रही है और क्या हालात देख रही हैं जी? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। पाकिस्तान में लैंड होते ही आपको एक इलेक्ट्रीफाइंग सी एटमॉस्फेयर फील होती है। आप एयरपोर्ट पे आए, आप सुन रहे होते हैं कि लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, जो आ रहे हैं, कुछ तो ज़ाहिर इतने अवेयर नहीं है, फॉरेनर्स हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी लोग हैं, आप कैब ड्राइवर से देख लें, आपको जो पिक करने ड्राइवर आता है उससे देख लें, घर के लोगों से बात कर लें, तो देयर इज़ एन इवेंट गोइंग ऑन, उसकी हाइप क्रिएट हुई भी है अच्छी खासी। और पहले जैसे इलेक्शंस जो याद है हमें, जब हम यहाँ रहते थे, तो उस वक्त एक लेट्स से कि जैसे एक अंडरस्टेटमेंट से होते थे कि इलेक्शन भी है, चलो छुट्टी है, मूवी देखो, बाहर चले जाओ, ये कर लो। मगर अभी फोकस पूरा इलेक्शन की जो ट्रू स्पिरिट है उसके ऊपर है कि आपने वोट डालना है, और दोनों तरफ है। एक ओल्ड स्कूल है जो पुरानी पार्टीज को सपोर्ट करता है, वेरी वेरी क्लियर डिवाइड आई एम सीइंग बिटवीन द यंगर पॉपुलेशन एंड द ओल्डर पॉपुलेशन, द स्टेटस को। वो अपने एक्सक्यूजेस बनाते हुए नजर आते हैं कि अभी आपको पता है कराची में रिसेंटली बारिशें हुई, तो सड़कें तो बह जाती हैं सारी, तो जो यंगर पॉपुलेशन है उसको लग रहा होता है कि भाई ये सड़कें क्यों बह जाती हैं हर साल। तो जो ओल्डर पॉपुलेशन है वो ये कहती हुई नजर आती है कि अभी ठीक हो जाएंगी, इनको दोबारा से पेव कर देंगे, ये फिर ठीक हो जाएंगी। तो आपको ये माइंडसेट बहुत क्लियरली नजर आता है। दोनों जो है वो चेंज चाहते हैं, एक तरह से चेंज चाहते हैं कि जो पुराने वाले वो कहते हैं कि ये नया ऑर्डर कहाँ से आ गया, वी वांट टू बी बैक वेयर वी वर, और जो नए वाले वो कहते हैं कि वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ द ओल्ड ऑर्डर, वी वांट समथिंग न्यू, वी वांट टू प्रोग्रेस। तो ये नजर आ रहा है आपको बिल्कुल, और नजर आ रही है कि एटमॉस्फेयर बनती हुई एक एक्साइटमेंट है और लोगों में काफी वो जज्बा नजर आ रहा है आपको। एक तो कमेंट में आपका चाहूंगा कि एक तस्वीर जो है वो इमरान खान साहब की जेल से पहली दफा ये तस्वीर निकली है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है जिसने भी ये तस्वीर निकाली है वहां से, क्योंकि इनके बारे में तो कहा जाता था कि जी इमरान खान की झलक भी नजर नहीं आएगी लोगों को, ना उनकी आवाज सुनाई देगी, ना उनकी कोई झलक आएगी। तो ये तो झलक तो आ गई है, और एन इलेक्शन से एक दिन पहले आई है। जिसने भी ये की है, रिलीज की है, उसको भी सलाम है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि कितनी बड़ी इसके अंदर एक ताकत मिलेगी लोगों को, जो वोटर्स हैं पीटीआई के और पाकिस्तान के लिए जो काम करना चाहते हैं? जिसने भी अलाउ किया, अब हमें पता तो है कि हर चीज़ कितनी कंट्रोल्ड है। तो इसके हैं? मुझे दो पहलू नज़र आते हैं। एक तो ये नज़र आता है कि अगर ये जानबूझ के की गई है तो मे बी इट इज़ टू इंटिमिडेट द अदर साइड एंड पुट देम इन देयर प्लेस आल्सो, कि आपको हमने सब कुछ दे दिया है मगर आप ये ना समझें कि हमने दूसरी साइड से अपने कनेक्शंस कट ऑफ कर लिए। और अगर आप ये सोचते हैं, इस हिसाब से सोचेंगे ये किसी ने वाकई गोइंग अगेंस्ट द पावर्स दैट बी, उन्होंने लीक किया, तो दैट इज आल्सो इट इज अ रेवोल्यूशन देन, कि दूसरे लोगों की भी साइड इतनी वो स्ट्रांग है, वो इतने निडर हो चुके हैं कि वो ये काम करेंगे चाहे आप कुछ भी कर लें। ठीक है, चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है और लोगों में एक जो है हमें नजर आ रहा है। असद भाई, आप जरा बताएं मुझे कि ये जो तस्वीर आपने देखी है, मैं एक दफा फिर आपको दिखाता हूँ, ये क्या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? क्या ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इमरान खान तो उसी तरह खड़ा हुआ है
ना तो उसने कोई कमजोरी दिखाई है, ना कोई उन्होंने दाढ़ी शाड़ी को रख के अपना कोई बुढ़ापा जाहिर करने की कोशिश की है। तो इमरान इज एज ग्रीन एंड एज यंग एज एवर। जी, असल में ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, यही इसका इम्पैक्ट है। और इलेक्शन टाइमिंग इतनी परफेक्ट है इसकी, ये जो थोड़ा बहुत लोगों के अंदर एक इत्मीनान की थोड़ी सी कमी आ गई थी, लोग देख रहे थे हर जगह पकड़ थकड़ हो रही है। अभी हाँ पिछले 4 दिन से पीटीआई के सारे एमएनएज और एमपी कैंडिडेट्स उठा लिए गए, घरों से उठा लिए गए। जहांगीर तरीन के मुकाबले में जो कैंडिडेट हमारे खड़े थे उनको गिरफ्तार कर लिया, अबडक्ट किया, मारा। हाँ। ओहो, ये आपका कैमरा ऑफ हुआ है थोड़ा सा। पीटा इतना जी, आप कैन यू हियर मी? जी जी जी, प्लीज गो अहेड। जी, मैं कह रहा हूँ उनको इतना ज्यादा मारा पीटा फिर वो बेचारे बैठ गए। फिर दूसरा कैंडिडेट लेके आए, उनको इतना मारा पीटा। फिर दूसरे एक खातून आई, उनको एक खातून को भी नहीं छोड़ा, अगवा किया। और फिर अब चौथा कैंडिडेट आए हैं। ये तो इसमें जरा थोड़ा सा डीमोरलाइजिंग हो जाता है लोगों के लिए। लेकिन ये हाँ तस्वीर देख के खान साहब की लोग इतना गैल्वेनाइज्ड हुए हैं, इतनी ज्यादा लोगों में एनर्जी आई है। वो दीदार मुर्शिद वाली बात है ना, यंग्स को तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हवा में उड़ना शुरू हो गए। खान वैसे ही खड़ा। अच्छा, ये लॉयर्स आके बताते थे हमें कि खान साहब पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एक थोड़ा बहुत डाउट हाँ, आता था देखने यार से कोई ये, और हाँ इम्पैक्ट हाँ कि पड़ता यार ये तो लॉयर हैं, ये कह रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीर आई है ना, इसने मेरे ख्याल में उनका जो कितनी मेहनत थी इतने अरसे की, और सब मट्टी में मिला दी उन्होंने। खान वैसे ही खड़ा हुआ है। शाह महमूद कुरैशी उसके कान में कह रहे हैं, मेरे ख्याल से वो कह रहे होंगे यार यहाँ खाना अच्छा नहीं मिलता। खान कह रहा था यही चैन से खाओ दाल रोटी, कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई हाँ घर में लिविंग रूम में कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है, वो लॉयर खान का लॉयर खड़ा हुआ है, वही स्टाइल है। तो इससे मेरे ख्याल में और टाइमिंग से इससे बहुत फर्क पड़ेगा। से आप देखिएगा, इससे कौम को खड़ा होने में मदद मिलेगी, और इलेक्शन के दिन वोट डालने के लिए वो नई एनर्जी मिलेगी खान साहब को देख के। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। रबानी साहब, आपका क्या ख्याल है? ये जो तस्वीर आई है, मुझे तो लगता है कि ये गेम चेंजर है। ये तो लोगों को मोटिवेशन के लिए जो एक इंजेक्शन चाहिए था आखिरी दिन, वो उनको मिल गया है। डू यू एग्री विद इट? एब्सोल्युटली कसाना साहब, मैं ज़ाती राय के बारे में ये है कि खान साहब तो हमारे दिल में रहते हैं। उसके लिए मुंशी राम मोजी, उसका एक शेर है कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली। खान देख ली। साहब तो हमेशा हमारे दिल में होते हैं, तस्वीर आए या ना आए। लेकिन करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में अगर इसको देखा जाए, तो राहीला ने बड़ी ज़बरदस्ती से एक चीज़ की तरफ इशारा किया, और वो इशारा ये था कि विद इन द सिस्टम आज भी पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं इन एवरी इंस्टीट्यूशन कि जो खान साहब के स्ट्रगल, जो कॉन्सेप्ट है हकीकी आज़ादी, उसका साथ दे रहे हैं डिस्पाइट ऑल द हिंड्रेंस दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय द करंट रिजीम। लेकिन इस तस्वीर के साथ जो खान साहब ने आज मैसेज दिया है, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पाकिस्तानी। और जो मैसेज था वो ये था कि माय पाकिस्तानीज, आई बीन सेंटेंस्ड टू 24-year imprisonment for fighting for your Hakiki Azadi. Pakistan, and I call for you to dedicate only 24 hours, जिसमें खान साहब आगे बोलते हैं कि आप जाएं, वोट डालें, अपने दोस्तों को, अपने खानदान वालों को बाहर लेके जाएं, और इस बात को यकीनी बनाएं कि आप का वोट काउंट हो जाए, और वोट डालने के बाद जो फॉर्म 42 है, जो पोलिंग एजेंट्स है, वो सही तरीके से रिसीव करके वापस चले जाएं। तो एब्सोल्युटली द पाकिस्तानी नेशन हैज बीन रिचार्ज्ड after looking at this picture. तो ये रबानी साहब, आप मुझे बताएं ना, आपके तो माशाल्लाह वहाँ पे बड़ा ताल्लुकदारी है, रिश्तेदारी है पाकिस्तान में, तो अपने लोगों को बताया है कि जाके आपने हर हाल में वोट डालना है? आप कह रहे हैं लोगों को? एब्सोल्युटली। कल भी मेरी बहन के साथ बात हुई है, चूंकि हम कबायली इलाकों के हैं, तो हमारे वोटों को, क्योंकि ज़्यादा आईडी है, मुश्किल हो चुके हैं, वहाँ पे बर्फबारी हुई है, particularly in the last couple of days। लेकिन इसके बावजूद सब लोगों का ये मुसम्मम इरादा है कि नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, हम जाएंगे और हम खान साहब के लिए वोट डाल के आएंगे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यूएस और कनाडा से बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो रैंडमली पाकिस्तानियों को पैसे भेज रहे हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट दे रहे हैं कि आपको जो चीज़ भी चाहिए घर से पोलिंग स्टेशन तक, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन आप इंश्योर कर लें कि आपका जो जमहूरी हक है उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो।
گڈ. ڈاکٹر ہیلا, ایک انٹرنیشنل جو کونوٹیشن ہے اس پوری سچویشن کی وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ جو نیو یارک ٹائمز ہے ان کا آپ نے آرٹیکل دیکھا ہوگا, انہوں نے لکھا اس کے بارے میں کہ پاکستان میں جو ہے وہ بڑی انٹرفیئرنس ہوتی رہی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے. سیکنڈلی پھر ہم نے دیکھا کہ کانگریس وومن الہان عمر جو ہیں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی, انہوں نے بھی اس طرح کی اپنے کنسرنس کا اظہار کیا. اچھا, اب ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے اس نے بھی جو ہے وہ بڑا کنسرنس کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ جو گورنمنٹ ہے وہ انشور کرے ان انٹرپٹیڈ انٹرنل ایکسیس جو ہے پاکستان کے تمام لوگوں کے لیے جو کہ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں, اور اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اس میں انٹرنیٹ بھی آ جاتا ہے, اس میں وائلنس سے بھی بچنا آ جاتا ہے. پرائیورٹائزیشن جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ گورنمنٹ جو ہے اس وقت آپ کو کچھ اس طرح کے اسٹیپس لیتے ہوئے نظر آ رہی ہے یا کچھ خوف بھی ہے لوگوں میں؟ آئی تھنک ہماری جیسے اگر آپ یو ایس گورنمنٹ کی بات کریں تو ان کو تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتنا ان کا اپنی اسٹیبلشمنٹ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا اتنا گٹ جوڑ ہے, ایک ریزالو ہے ان کا کہ وی ول ناٹ بی سویڈ. دے ہیو دس گول ان مائنڈ کہ اینی بڈی بٹ پی ٹی آئی اور اینی بڈی بٹ عمران خان, تو وہ تو اسی کے اوپر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. جہاں تک کانگریس مین کا یا سینیٹرز کا تعلق ہے, ان کے کہنے سے ابھی تک ہمیں کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا ہے. یہ کانگریس مین الہان تو جب پہلے آئی بھی تھیں, ملی بھی تھیں خان صاحب سے شروع میں جب یہ سب رجیم چینج کا سلسلہ شروع ہوا تھا, تو اس کی میں کوئی خاص امپلیکیشن نہیں دیکھتی. جو میں دیکھتی ہوں وہ میں سرویز کی دیکھتی ہوں, پولس کی دیکھتی ہوں, ڈیٹا ڈریون جو ایویڈنس آپ کو نظر آتا ہے اس کا تھوڑا بہت اثر ان کے اوپر ضرور ہوتا ہے. بیکاز ان کو پتہ ہے کہ یو ایس تو کہتے ہیں نا کہ دے جسٹ ڈونٹ ورک ود اینی نیو گورنمنٹ دیٹ ڈزنٹ اگری ود دیم, دے جسٹ چینج اٹ. بٹ ان کو بھی اب تھوڑا سا یہ اس طرح سے سوچنا پڑے گا کہ یو نیڈ دا پاپولر سپورٹ آف دا پیپل ایز ویل. اگر آپ نے کوئی پالیسی پش کرنی ہے کسی اور ملک میں تو وہ ڈیٹا سے ان کو سمجھ میں آتی ہے. تو جتنا ہم ان پولز کو ان کو دیکھتے ہیں تو تب یہ میگزینز اور یہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اس کو پک کرتا ہے ان چیزوں کو, اور ان سے پھر یہ نکالتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ہماری گورنمنٹ یا ان کی گورنمنٹ میں سے کوئی سورس ہو رہی ہے یہ چیز. دے جسٹ لک ایٹ دا ڈیٹا دیٹس کمنگ آؤٹ آف دا کنٹری. تو ابھی جو آپ نے ظاہر ہے کہ ابھی تو آپ پہنچی ہیں وہاں پہ, تو ابھی جو جن لوگوں سے بھی آپ کی بات ہوئی ہے ان کا کیا خیال ہے؟ کچھ خوف آپ کو نظر آتا ہے لوگوں میں, یا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نو میٹر واٹ ہم نے جانا ہی جانا ہے اور ووٹ ڈالنا ہے؟ اس پہ نا میرا میں رات کو یہ سوچ رہی تھی اور مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ اس میں جو چیز مجھے سمجھ آئی لوکنگ ایٹ ہیومن سائیکالوجی اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا برین. یہ جو ینگر پاپولیشن ہے, آپ سوچیں کہ لیٹس سے دیز آر یو نو مے بی ایڈولسنٹس اینڈ ینگ اڈلٹس جو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. اس ایج میں جو آپ کی برین کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ اسٹیج پہ ہوتی ہے کہ یو فیل یو لائک انوینسیبل. اٹس اے ورلڈ آف پاسبلٹیز, رائٹ. ہم سب نے بچپن میں بڑے ہوتے ہوئے چھلانگیں ماری ہیں ایسی جگہوں سے جہاں سے ہمیں نہیں مارنی چاہیے تھیں, یا اور کام ایسے ٹیک آن کیے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے. دس از دا فورس, دس از دا فزیولوجی آف دس پاپولیشن جو خان صاحب کو سپورٹ کرتی ہے. تو ان کو یہ سارے ہنڈرنسز اور یہ سب ڈفرنٹ طرح سے وہ ڈیل کرتے ہیں, اسے ڈیمورلائز نہیں ہوتے. دے لک فار آؤٹ آف دا باکس سولوشنز, یو نو کہ, اور ایٹیچیوڈ ماشاء اللہ الحمد للہ از یو نو, وہ میں نہیں کہوں گی کہ ان کو پرواہ نہیں ہے, مگر ان کو ہے کہ وی کین فائنڈ اے سولوشن, وی کین ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ, اینڈ دے ہیو ٹولس ایٹ دیئر ڈسپوزل ایز ویل. ان کے پاس سوشل میڈیا ہے, ان کے اپنے گروپ فرینڈز ہیں, واٹس ایپ ہے, تو وہ مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ ڈی مورلائز ہوئے ہیں اس وجہ سے. بالکل بھی وہ اور زیادہ ریوڈ اپ اور چارجڈ اپ نظر آتے ہیں. That's a good news, کیونکہ ہمیں تو اس طرح جو ہماری پاپولیس ہے اس کے اندر یہی جذبہ ہمیں چاہیے, کیونکہ یہ جو 8 تاریخ ہے یہ ہماری تاریخ میں میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا دن ہے جس کو ہم نے واقعتاً ایک بڑا دن بنانا ہے. اصل آپ ذرا مجھے بتائیں کہ ایک تو یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف اخبارات میں کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خبر نما اشتہارات ہیں وہ لگائے گئے کل, اور لوگوں کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی گئی. اور ہم نے دیکھا کہ جناب نواز شریف صاحب کے بارے میں لکھا گیا کہ جناب نواز شریف وزیر اعظم اور فیصلہ ہو گیا, اور اسی طرح کی باقی جگہوں پہ بھی ہم نے دیکھا. تو یہ جو ایک ڈی مورلائزیشن کی ایک طریقہ انہوں نے نکالا ہوا ہے, اور اس میں ہمارا ماشاءاللہ میڈیا اور ہمارے میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ اس میں برابر کے شریک ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ فرق پڑے گا لوگوں پہ کہ بھئی وزیر اعظم تو بننا ہی ہے اس نے, تو چلیں آپ ووٹ کیا ڈالنے؟ جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے میں راہیلہ کی بات کی تائید کرنا چاہ رہا ہوں. راہیلہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی, میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ یہ جب کانگریس مین نے ایک شوشہ چھوڑ دیا, بیان آ گیا کہ ہم مانیٹر کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, دس از آل یوز لیس. یہ اس طرح کی بات ہے نا پاکستان میں
جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے, حادثہ ہو جاتا ہے, بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اس میں ہوتا ہے نا پھر وزیر کہ فلاں وزیر نے نوٹس لے لیا. What the hell does it mean؟ مجھے تو آج تک سمجھ بھی نہیں آیا کہ وزیر نوٹس کیا لیتا ہے, نوٹس کیا کیا کس لیتا بات کا کرتا ہے. ہاں, اخباروں میں, ٹی وی پہ, ہر جگہ تو نوٹس کس بات کا. یہ وہی ہے کہ فلاں کانگریس مین نے, فلاں سینیٹر نے ایک انہوں نے ایک بالکل ایک بے ضرر سا بیان دے دیا کہ ڈیموکریسی بہت ضروری ہے اور یہ وہ تو بالکل ہی. اب جہاں تک اس کا تعلق ہے نا, آپ یہ جو فرما رہے تھے, یوتھ جو میں دیکھ رہا ہوں, اور یہ جو ڈی مورلائزیشن کی جو بات کر رہے ہیں نا, یہ راہیلہ کی بات سے میں کنیکٹ کرتا ہوں. یہ یوتھ جو ہے نا, یہ ڈی مورلائز نہیں ہوتی. اصل میں یہ لوگ رہتے ہیں 70s میں اور 80s میں, ان کا برین صحیح طرح ڈیولپ نہیں ہوا ہے. ان کو جو ہے نا ابھی تک وہ عادت نہیں ہے. یہ ابھی بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہمیں تو جی پتہ ہی نہیں ہے, میرا تو بیٹا سیٹ کر کے دے دیتا ہے جی مجھے وہ موبائل فون. تو یہ وہ جنریشن ہے, ان کو کچھ نہیں پتا ہے کیا ہو رہا ہے, ڈائنامکس کی سر. ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ٹویٹر اسٹارم جو ٹویٹر ٹرینڈ ہے اس سے فرق کیا پڑتا ہے. بھائی آپ کی 60% ووٹر جو ہیں وہ 18 سال سے لے کے اور 30 سال کے ووٹرز ہیں آپ کے, وہ ڈیسائسو فیکٹر ہوں گے الیکشن کے ریزلٹ ڈٹرمن کرنے کے اندر, اور وہ سارے کے سارے سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ یہ وہ جو کہہ رہی تھی راہیلہ کہ وہ میں, اچھا آپ کسی ایک کام یہ کیجیے گا, کسی دن وہ نہیں ہوتا وہ ٹی وی وہ جا کے وہ حلقوں میں جا کے پوچھ رہے ہیں ووٹ کس کا, ووٹ کس کا, ووٹ کس کا. آپ یہ نوٹ کر لیجیے گا کہ زیادہ تر لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ ہے, عمران خان کا ووٹ ہے, وہ سب ینگر ہوتے ہیں, 30s سے 18 سے 30 سے 35 تک کے ہوتے ہیں, زیادہ 40 کے ہوتے ہیں. اور جو زیادہ تر بیچارے جو پرانے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو ساری زندگی نواز شریف کو ہی ووٹ دیا ہے, تو ہم تو جی نواز شریف کو ہی ووٹ دیں گے. لیکن آپ اگر نمبرز دیکھیں تو 200 لوگوں نے کہا ہے اگر کہ ہم پی ٹی آئی کے ووٹ دیں گے, تو 25 لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نواز شریف کو ووٹ دیں گے. تو یہ ریشو جو ہے یہ ہے, اور یہ آپ دیکھیے گا جو لوگ گھر سے. اچھا ایک اور بات بھی, یہ ینگسٹرز ہیں نا, یہ گھروں میں بیٹھنے والے نہیں ہیں. یہ جو پرانے لوگ ہیں جو وہ لو انرجی ہیں, وہ گھروں سے نہیں نکلتے, وہ ڈرتے بھی ہیں یار کون جائے گا لائنوں میں لگ کے ووٹ ڈالنے کے لیے. ایک نوجوان تو 7 بجے جائے کھڑا ہو جائے گا ووٹ ڈالنے کے لیے. کل نا آپ ایک آئی نو آپ اس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا بات کہ کل سمیع ابراہیم جو ہے وہ پی ٹی آئی کی وہ ایک وہ ہے پی ٹی آئی نے بنایا ہے وہ کال سینٹر, سارے والنٹیئر اسلام آباد میں. تو کل انہوں نے پوچھا لوگوں سے, سارے ینگ میرے خیال سے 20s میں ہوں گے, کسی سے پوچھا, اس وقت لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی, کسی سے پوچھا کہاں سے آئے, اس نے آزاد کشمیر سے, کسی نے کہا بنیر سے آئے ہوں, کسی نے کہا میں کراچی سے آیا ہوں, کسی نے کہا لاہور سے آیا ہوں, کسی نے کہا میں پتوکی سے آیا ہوں. سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور کالز لے رہے ہیں. پی ٹی آئی وہ سوشل میڈیا ٹیم نے اناؤنس کیا تھا, کسی کو کوئی ہیلپ چاہیے, کوئی سوال پوچھنا ہے, دقت ہو رہی ہے, آپ اس نمبر پہ کال کریں. وہ بہت بڑا سا فون بینک تھا, سارے اٹینڈ کر رہے تھے. وہاں نا سمیع ابراہیم نے نا لوگوں سے ایسے ہی میرے خیال سے وہ شغل کے لیے پوچھا ہے اس نے, بالکل ینگسٹر سے, کہ کیا خیال ہے یہ جو ڈیل کی خبریں آ رہی ہیں خان صاحب وہ ڈیل لینی چاہیے. تو ایک لڑکے کو کہنے لگے ایبسلیوٹلی ناٹ, کوئی ضرورت نہیں ڈیل لینے کی. وہ ینگسٹرز جو ہیں وہ خان صاحب کو ڈیل نہیں لینے دیں گے یا کوئی ایسا کمپرومائز نہیں کرنے دیں گے. مجھے بڑی خوشی ہوئی وہ سن کے. چلیں یہ تو اچھی بات ہے, اور لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں نا کہ جو نوجوان اس طرح کے ہیں اب ان کے اندر ایک جو جذبہ ہے, یہ ہمارے جو کار پرداز ہیں جو کنٹرول کر رہے ہیں سارا اس صورتحال کو, وہ ان کو ایلینیٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں. مطلب ایک بہت بڑی تعداد ہے ہماری, اور اس وقت تو سنا جا رہا ہے کہ تقریباً 6 کروڑ ووٹر جو ہیں وہ یوتھ میں سے ہیں. تو اگر 6 کروڑ ووٹر جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ایلینیٹ ہو جاتا ہے اور وہ ہوپلیسنس میں چلا جاتا ہے, اس میں ذرا تھوڑا میڈیکل پوائنٹ آف ویو بھی میں بلکہ ڈاکٹر عائدہ سے کہوں گا وہ بھی تو ہمیں بتائیں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. ان کو اس کا کوئی خیال نہیں ہے اصل بھائی. جی میرا نہیں خیال ہے وہ. سوری راہیلہ, آئی ایم سوری آئی ڈیڈنٹ کٹ یو آف. آپ بتائیے کیا کہہ رہی تھی. مجھ سے پوچھ رہے تھے آپ یا اسد؟ جی آپ کر لیں, پھر میں اسد بھائی سے پوچھ لیتا ہوں. جی تو مجھے ڈسکنیکٹ بہت زیادہ نظر آتا ہے, انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے, اویئرنیس بھی نہیں ہے انفارچونیٹلی پرانے کیڈر میں, اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے. اٹ از لائک کہ آپ جیسے ایک راؤنڈ ہول میں اسکوائر پیگ فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ پیگ ہی ٹوٹے گا, اور تو کوئی اس کا علاج ہوگا نہیں, فٹ تو نہیں ہوگا. تو وہ اس کو ریئلائز بھی نہیں کر رہے, ان کو کوئی سمجھانے کی جو کوشش کر رہا ہے اس کی سن بھی نہیں رہے,
اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو puرانے طریقے جو ہمارے فارمولاز ہیں نا وہی ہمیں ٹرو ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں تو ہم انہی کو کوشش کرتے رہیں گے کرنے کی. ابھی یہ نہیں ہوا تو ایک نوچ اور اس کو انکریز کر دیں, پھر ایک نوچ اور بڑھا دیں تو شاید اس سے ہو جائے. ان کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے بالکل کہ یہ دنیا بدل چکی ہے, لوگ بدل چکے ہیں, ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو چکی ہے, اس کی ایکسیس بہت زیادہ ہے, اویئرنیس بہت زیادہ ہے. ایک ریسورس نہیں ہے انفارمیشن کے آپ کے پاس 10 ریسورسز ہیں. جو یہاں ینگ بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ صرف پاکستان ٹی وی پہ تھوڑی وہ انحصار کرتے ہیں یا یوٹیوب پہ انحصار نہیں کرتے, وہ رشین ٹی وی بھی دیکھتے ہیں, وہ ٹرکش میڈیا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ دوسروں کا پرسپیکٹو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کو چاہے سمجھ آئے نا ٹرانسلیٹ کر کے پتہ چل جاتا ہے, آپ کو زبان نہیں آتی تو وہ اس کے سب ٹائٹل سے آپ کو سب پتہ چل جاتا ہے. وہ اتنے انوالو ہیں اس پولیٹیکل پروسیس کے اندر, یہ ایسی انوالومنٹ میں نے دیکھی نہیں آج تک. ہم میں نہیں تھی جب ہم بڑے ہو رہے تھے, اس ایج میں تھے. تو یہ بہت زیادہ اویئر اور پولیٹیسائزڈ ڈیموگرافک ہے ہمارے ملک کا, which is I think a blessing. It's a huge blessing. اور انہی کا فیوچر ہے, انہی کا اسٹیک ہے زیادہ. ہم تو ایگ آن کریں, ہیلپ کر رہے ہیں یا تھوڑا بہت اس کو اپنی طرف سے جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, مگر یہ بچے ان کو پتہ ہے کہ ان کا فیوچر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی میں کسان صاحب وہ روزانہ آلموسٹ ایوری ڈے رائٹ دیز ڈیز وہ ٹک ٹاک پہ بھی ایک وہ کافی ہوتا ہے, وہ فیصل جاوید وہ کافی ٹک ٹاک پہ سیشن کر رہا ہوتا ہے, میں بھی چلا جاتا ہوں اس کے اندر. ابھی پرسوں اس نے کیا تھا تو 1 ملین لوگ تھے وہاں پہ, مطلب وہ بہت he does it every day. پھر بھی بہت لوگ ینگ اور سارے ینگسٹر سارے بالکل ویسے 18 20 22 کوئی میرے خیال سے 30 20 سے بڑا نہیں ہوگا وہاں پہ. ان کے بھی جذبے اصل میں نا یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ فنڈامنٹل فلا ہے اس پورے سسٹم کا کہ وہ 12 14 15 لوگ جو کمروں میں بیٹھ کے ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں وہ عمر کے کس حصے میں ہیں, ان کے اپنے زندگی کے ایکسپیرینس کیا ہیں, اور انہوں نے کتنی آئسولیٹڈ زندگی گزاری ہے. دیکھیں ایک فوجی کی زندگی بڑی آئسولیٹڈ ہوتی ہے, اس کی وجہ ہے کہ وہ اس کا کام ہے جنگ کے اوپر فوکس کرنا, دشمن کے اوپر فوکس کرنا. تو اس لیے وہ جو انوائرمنٹ ہے, وہ جو کاکول ہے, اور وہ جو ساری کی ساری آپ کو ایک بالکل کلوز انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں, وچ از دا رائٹ وے ٹو ڈو دیٹ. اب آپ فیصلہ کرنے چلے ہیں پورے ملک کا, اب آپ سیاست کا فیصلہ کرنے چلے ہیں, اب آپ اکانومی کا فیصلہ کرنا, آپ کو صلاحیت کیپیبلٹی ہے ہی نہیں. ینگسٹر کو سمجھنے کے اندر تو بیچارے اتنی بری طرح ناکام ہوئے ہیں یہ. اب آپ دیکھیں ہنسی آتی ہے آپ کو کہ وہ ایک آرمی کی ہمارے چلتے چلے آ رہے ہیں وہاں پہ اسلام آباد میں, اور انہوں نے وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بلا لیا اور بلا کے جو ہے سوال پوچھ رہے ہیں. وہاں انہوں نے جو سوال پوچھا ان کے پاس جواب نہیں تھا, تو اگلی دفعہ جب بلایا تو انہوں نے کہا ویٹ کر کے بھیجو, سارے ایسے لوگ ہونے چاہیے اور ان کو سوال لکھ کے دو کہ وہ مجھ سے. بھائی آپ جا بھی رہے ہیں, کنیکشن ہو یوتھ کے ساتھ, اور آپ وہیں جا کے فلٹر کر کے ایسے لوگ بلا رہے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہاں ملائیں. لوگ ہنس رہے تھے ان کے اوپر, جو یوتھ تھی جو پہلی دفعہ گئے تھے, جو انہوں نے فلٹر نہیں کیا تھا, ان سے تباہی پھیر دی تھی وہاں پہ. تو اس لیے ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ تو عادت پڑی ہوئی ہے, لوگ سلوٹ مارتے ہیں ان کی ہر بات پہ, ان کے ہر جوک پہ ہنستے ہیں لوگ, ان کی ہر بات پہ واہ واہ کرتے ہیں. خوشامدی کلچر ہے نا ہمارا. ہاں بالکل. اور یہ ینگسٹر, یہ عمران خان, میں آپ کو بتاؤں میں حیران, میں نے خود جب خان صاحب نے پچھلی دفعہ 2014 میں جب وہ کنٹینر میں مہم چلی تھی, یاد ہے راہیلہ, ہم اور آپ خان صاحب سے ملنے خان صاحب کے وہ کنٹینر پہ بھی گئے تھے. وہاں پہ مجھے یاد ہے پہلی رات, حالانکہ وہ 1.5 مہینہ چلی, وہ 2 مہینہ 3 مہینہ چلے, وہ پہلی رات میں ہوا یہ تھا کہ خان صاحب, میں 2014 کی بات کر رہا ہوں, 2014 تھا نا, وہ ایسی 16 تھا کیا, خان صاحب جو ہے وہ کنٹینر کے اندر, وہ رات ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی, تو وہ بارش بھی ہو رہی تھی, وہ بھیگ گئے تھے, تو بخار آ گیا, تو بنی گالے چلے گئے رات کو اٹھ کے کسی وقت, اور پھر آ گئے. تو ٹی وی پہ ینگ پی ٹی آئی کی بندی تھی, اور اتنی ڈائہارٹی میں روزانہ دیکھتا تھا اس کو, وہ بیٹھی رہتی تھی, اور وہ اس سے انٹرویو میں کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ خان صاحب تو بنی گالے, تو کہیں اچھا بنی گالے کیوں گئے, کیا کرنے گئے؟ تو اس نے کہا بیمار ہو گئے, وہ ابھی آتے ہوں گے. کیوں گئے بنی گالا, مر جاتے ہیں اس کنٹینر کے اندر, جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ آپ کی ورکر کہہ رہا ہے. آپ اس یوتھ کی بات کر رہے ہیں جو خان جس کی خاطر وہ جان دینے کے لیے تیار ہے, وہ اس سے بھی 2 منٹ کے لیے برداشت نہیں ہے ان سے کہ وہ کوئی غلطی کرے. اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی آگے آپ کے ہاں میں ملائے گا؟ کیا کرے گا, صحیح بات ہے. چلیں ربانی صاحب, آپ ذرا مجھے بتائیں کہ
اب یہ جو کل کا دن ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے, کس طریقے سے مینج کرنا چاہیے, اور کیا اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. مختلف جگہوں پہ دیکھیں انہوں نے جس طرح ابھی تک ایز وی اسپیک ابھی تک کریک ڈاؤن چل رہے ہیں, ابھی تک گرفتاریاں چل رہی ہیں, ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چار دیواری کا تو مسئلہ ہی ختم ہو چکا ہوا ہے ان کے نزدیک. میری ویسے ایک دو دوستوں سے بات ہو رہی تھی کہ جو ایڈمنسٹریشن میں ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اتنا مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے ریئیکٹ کریں. اگر نہ کریں تو ویسے نہیں چھوڑتے, اور اگر کریں تو ہمارا ضمیر بھی تو ہے نا. اب کئی لوگ جو ہیں, اب آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ میں نے اس نے بھی بلکہ ایک ایکسکلوسیو خبر کی تھی کہ 8 ججز جو ہیں وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے. 2 جو لوگ ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا سورسز سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ہینڈز اپ, ہم لوگ نہیں کر سکتے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کل کا دن ہے اس کو کیسے گزارنا چاہیے اور کیسے لوگوں کو اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے؟ کسانہ صاحب, اس سے پہلے کہ میں کل کے بارے میں بات کر لوں, ابھی یوتھ کی بات ہو رہی تھی. ہمارے پشتوں کے ایک فیمس یوٹیوبر یوسف جان عثمان زئی, کل وہ چارسدہ کے بازار کے اندر گھوم رہے تھے اور لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کن کو ووٹ دیں گے. تو آبویسلی پشتون پاپولیشن میں اور 90% آف پشتونز, ان کا جواب یہ تھا کہ خان صاحب عمران خان, خان صاحب عمران خان. تو یوسف جان ہے نا, وہ خود اے این پی سے اس کا تعلق ہے, تو وہ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں ایک ینگ لڑکے کو دیکھ کر, کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ بھی. تو پیچھے چونکہ سردی کا موسم ہے وہاں آگ لگی تھی, تو وہ لڑکا اسے جواب دیتا ہے کہ اگر ہمیں اس آگ کی بٹھی میں بھی ڈالا جائے اور جس نے جو کرنا ہے کر لے, ہمارا ووٹ خان صاحب کے ساتھ ہے. تو بات یہاں تک آ چکی ہے کہ پاکستانی یوتھ کے ساتھ آپ جو بھی کر لیں وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے. ان کرنٹ الیکشن کے ان سیناریو میں آپ کو اسٹیٹسٹک ویلیو پیش کرتا ہوں کہ in 2024 we have around 128 million voters, registered voter, جس کے اندر 69 ملین وہ مرد ہے اور 59 ملین خواتین ہے. جو امپورٹنٹ نمبر اس کے اندر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 44% they are below the age of 35, اور 128 کا 44% وہ 56 ملینز ووٹر بنتے ہیں کہ جو below the age of 35 ہے. ہم جو پاکستان کی سیاست پہ نظر رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اگر میں بہت کنزرویٹو نمبر بھی دوں among the youth of پاکستانی population, at least 70% stand with عمران خان. تو 56 ملین کا 70% almost 40 ملین ووٹر بنتے ہیں. 2018 کے اندر پی ٹی آئی واز دا لارجسٹ پارٹی, اور پی ٹی آئی کو ملے تھے 17 ملین ووٹ, پی ایم ایل این کو ملے تھے 13 ملین ووٹ, اور پی 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 کو ملے تھے 7 ملین ووٹ. تو اگر کل اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا کہ 40 ملین جو ووٹرز ہے انڈر دی ایج آف 35, اس جو اگر وہ کل باہر نکل آتے ہیں اور انشاءاللہ نکلیں گے اور خان صاحب کے حق میں ووٹ دیتے ہیں, so that's going to change the history of پاکستانی politics. جو کل کے بارے میں بات ہے اور جو اسٹریٹجی ہے جس کے بارے میں میری خود بات ہوئی ہے پاکستان میں پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس کے ساتھ, ان کا زیادہ تر جو توجہ ہے اس دفعہ وہ پولنگ ایجنٹس پر ہے. پولنگ ایجنٹس کو ان لوگوں نے ٹرین کیا ہے, وہ فارم 45 ان کو پہلے ہی سمجھایا گیا ہے کہ دس از ہاؤ فارم 45 لک لائک, اور اینڈ میں جب آپ وہاں پہ جاتے ہو پولنگ اسٹیشن کا وقت ختم ہو جاتے ہیں, دیز آر سارٹ آف دی ایلیمنٹس دیٹ یو گائز نیڈ ٹو لک ایٹ ان دی فارم 45. سو جو بہت اچھا قدم اقدام اٹھائے گئے ہیں, ایک تو ووٹرز ہے جو جائیں گے, اور دوسرا پولنگ اسٹیشن کے جو ایجنٹس ہیں جس طریقے سے ان کو ٹرین کیا گیا ہے, that is going to be a game changer in favor of PTI. انشاءاللہ ویری گڈ. آخر میں صرف میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر رحیلہ آپ ہمیں ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ خواتین جو ہیں ظاہر ہے کہ ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں, ان کا جانا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے, گھر کے بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو بھی ذرا میسج دیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے خواتین کا جانا, بچیوں کو لے کے ساتھ جانا اور جا کے ووٹ ڈالنا. اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری یوتھ ہے, ہماری ینگ بچی ہیں جو ابھی ووٹرز بھی نہیں ہیں, ان کو بھی ساتھ لے کے جانا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ فیل کیا ہوتی ہے الیکشن کی, اور جا کے وہ دیکھیں اور کسی بھی کانسیکوینسز کو سامنے رکھتے بغیر صرف یہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر ہماری ڈیوٹی کیا ہے اور ہم نے وہ ڈیوٹی کیسے ادا کرنی ہے. یور ورڈز, فائنل ورڈز. جی میرے ویو میں تو یہ سارا چینج جو پولیٹیکل شفٹ آیا, یہ آیا ہی خواتین کی وجہ سے, بیکاز خواتین انوالو ہوئی ہیں شروع سے ہی. انہوں نے عمران خان کو اپنے سامنے کرکٹر دیکھا, انہوں نے اس کی فلنتھراپی دیکھی, اس کی چیریٹیبل انڈیورز دیکھے,
پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک ایسا انسان ہے جو ہمارے بچوں کے لیے ایک ہیرو بن سکتا ہے, ان کے لیے ایک لیڈر ماڈل رول ماڈل بن سکتا ہے. تو خواتین سائنڈ آن ان دا بگننگ, دے آر دیئر. تو جیسے جیسے یہ آگے بڑھ رہی ہے, پروسیس آگے بڑھ رہا ہے, ان کی انوالومنٹ بھی بڑھ رہی ہے, اور ان کا جو کنوکشن ہے وہ بھی اسٹرانگر ہوتا گیا کہ ٹھیک ہے جس گھوڑے پہ ہم نے بیٹ لگائی تھی, ہی ہیز پروون ہمسیلف. تو وہ بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے سارے جلسوں میں جب جب خان صاحب نے کال دی ہے, لوگ اپنے نیو بارنس کو لے کے نکلے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ خواتین اب بھی یہ کریں گی, ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے بچوں کا مستقبل ڈپینڈ کرتا ہے اس چینج کے اوپر. ہم ایفرٹ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو خواتین تو آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیم, پاکستانی خواتین, ہیٹس آف ٹو دیم. ماشاء اللہ زبردست. کسانہ صاحب اگر آپ آخر میں مجھے اجازت دیں تو میں 2 منٹ کے لیے دیکھیں, یہ جو ایک امپریشن یہ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے, ہم جسے چاہیں جتا دیں, جسے چاہیں ہرا دیں, وہ تو بیلٹ الیکشن کے دن ہے, ہم بیلٹ باکسز بھر دیں گے, یہ کر دیں گے. اگر وہ واقعی اس پہ یقین کرتے ہیں نا, تو آج یہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو یہ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے, گھروں سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, ایک کینڈیڈیٹ کو گھر سے پکڑنے کے لیے گئے, نہیں ملے, اس کے والد کو لے گئے, اس پہ ان پہ تشدد کیا, ان کا انتقال ہو گیا 80 سال کے بڈھے کا. یہ سب حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ سیدھے سیدھے جاتے الیکشن کے دن, جا کے آپ دھاندلی کرتے, جیت جاتے آپ, یہ سب کرنے کی. تو یہ ایسا ہے نہیں. میں آپ کو میں 1 سیکنڈ کے لیے اگر میں اپنی یہ بات کر سکوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ ہم کل جیت رہے ہیں. مجھے یقین ہے, شک نہیں ہے, مجھے یقین ہے کہ ہم جیت رہے ہیں, اور پی ٹی آئی انتخابات میں بھاری اکثریت حاصل کرنے والی ہے. دا اونلی تھنگ دیٹ کین چینج, صرف واحد وہ فیکٹر ہے, اگر لوگ آپ گھروں سے نہیں نکلے, سوتے رہ گئے, ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں گئے, تو آپ اس یقینی جیت کو جو ہے وہ شکست میں تبدیل کر دیں گے. کوئی اپنے ذہن میں یہ شائبہ نہ رکھیں کہ پی ٹی آئی جیت نہیں رہی. پی ٹی آئی انتخابات میں بھاری اکثریت سے جیت, چاہے یہ کل کتنی ہی دھاندلی کیوں نہ کریں, چاہے کتنا بڑا دھاندلا کیوں نہ کریں, جیت پی ٹی آئی کی ہوگی اگر آپ نے ووٹ دیا تو. آئی تھنک دس از دا ڈفرنس جیتنے اور ہارنے کے بیچ میں. صرف یہ ایک چیز مانے ہے, وہ آپ کا ووٹ ڈالنا ہے, اور کوئی چیز نہیں ہے بیچ میں, کوئی چیز نہیں. اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے تو اس سے زیادہ غرض ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ بس باہر نکلیں اور ووٹ ڈالیں, اور وہ اللہ کرے گا. جس طرح ڈاکٹر ہیلا بھی اور آپ بھی بتا رہے ہیں, اور ڈاکٹر جس طرح ربانی صاحب بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ان علاقوں میں جہاں پہ برف باری ہوئی ہوئی ہے, وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں دے آر ناٹ ڈٹرڈ بائی دی ویدر اور اینی تھنگ ایلس. تو یہ تو بڑی ایک خوشخبری ہے. اور یہاں پہ میں آخر میں صرف یہ بتاؤں گا کہ ہم انشاءاللہ خواتین حضرات, ہمارا یہ جو پینل ہے یہ ہمارے ساتھ رہے گا, باقی لوگوں سے بھی ہم لوگ انٹریکٹ کریں گے. ہماری ایک جو لمبی ٹرانسمیشن ہے, جو لائیو ٹرانسمیشن ہوگی, گلوبل ٹرانسمیشن ہوگی, اس میں ہم لوگ مختلف لوگوں کو ساتھ لے کے آئیں گے, مختلف ریجن سے لوگ ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہوں گے, اور اس میں پھر ہم آپ کی کالز بھی لیں گے, آپ کے ساتھ بھی بات کریں گے. ہم لوگ ایک پورا ایک نیٹ ورک بنا رہے ہیں, جو ہمارے جو والنٹیئرز ہیں, جو رضاکار ہیں, ان کو ہم ساتھ ملا کے انشاءاللہ اس کے اوپر کریں گے. اور آپ سے میری گزارش ہوگی, بلکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ایک نمبر جو ہے, یا بے شک نوٹ کر لیں, یہ جو نمبر ہے اس کے اوپر آپ ہمیں اپنی ویڈیوز کہیں بھی آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں جو کہ رپورٹ ہونی چاہیے, تو وہ آپ ہمیں ان نمبرز کے اوپر آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. میرا ای میل ایڈریس بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے, اس پہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں, اور باقی جگہوں پہ بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ جو ہے وہ کریں گے. ہم اس کو کوشش کریں گے کہ جو بھی آپ کی ویڈیوز ہوں گی وہ دکھانے کی کوشش کریں, اپنی لانگ جو ہماری جو میراتھن ٹرانسمیشنز ہوں گی, اور اس میں یہ پینل بھی ہوگا, باقی لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اور ڈاکٹر راحیلہ سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی ہمیں وہاں سے جوائن کریں, اور جو بھی وہاں پہ وہ دیکھیں تو اس کو بھی رپورٹ کیا جا سکے, کیونکہ میں تو خود اس وقت رش کر رہا ہوں ان کے اوپر کہ وہ پاکستان پہنچی ہوئی ہیں, اور میرا یہ پہلا الیکشن ہے کہ ان حالات کی وجہ سے میں پاکستان نہیں جا سکا. میری زندگی میں مجھے یہ قلق رہے گا, لیکن کم از کم چلیں ڈاکٹر راحیلہ وہاں پہ ہیں, تو بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر راحیلہ, آپ سے امید ہے کہ آپ ہمیں جوائن کریں گی ادھر سے, اور چیزیں ہمیں بھیجتی رہیں گی وہاں پہ, اور اسد بھائی جو ہیں وہ کوآرڈینیٹ کریں گے یہاں سے, اور ربانی صاحب آپ بھی, بلکہ اپنے دوستوں سے کہیے گا کہ جو فاٹا کے اور جو باقی علاقے ہیں, جو قبائلی علاقے ہیں, ان میں سے بھی اگر ہمیں کوئی وہ ویڈیوز وغیرہ بھیج سکیں تو ہم انشاءاللہ اپنی جو میراتھن سیشن ہوگا اس میں ہم کریں گے. اور یہ الیکشن والے دن بھی ہوگا, اینڈ پوسٹ الیکشن کوریج جو ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے, اور آپ کے دعاؤں سے کوشش کریں گے کہ کوالٹی کی جو چیز ہے وہ آپ کے ساتھ پیش کی جائے. بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو سون. السلام علیکم. اللہ حافظ.